बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये आप सुन रहे थे अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्हीं से मुतालबा किया गया कि महंगाई की वजह से आप इस्तीफ़ा दे दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक मरतबा फिर इस्तीफ़ा मांगा है। हर थोड़े अरसे के बाद इस्तीफ़ा मांगते हैं, फिर डेडलाइन भी देते हैं, डेडलाइन गुजरती है, फिर कुछ नहीं करते, लेकिन फिर इस्तीफ़ा मांगते हैं। तो प्रैक्टिकली अपोजिशन कुछ कर नहीं रही इमरान खान साहब को हटाने के लिए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं तारुफ करवाता हूँ, फिर हम बातचीत का आगाज़। और शुरू में जो पाकिस्तान में अहम तरीन मामला है जिस पे शेख रशीद अहमद साहब का भी स्टेटमेंट आया, वहाँ से बात का आगाज़ करेंगे और फिर हम महंगाई के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के जो इस्तीफ़ा की डिमांड है उस पर बात करेंगे। मायज़ा हमीद साहबा मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका। जमशेद इकबाल चीमा साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रुबीना कायम खानी साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले मायज़ा हमीद साहबा, ये जो हैंडलिंग हुई है सारे इशू की तहरीक लब्बैक वाली, उसमें एक तो जो जमात का कलदम है वो फ़िलहाल कलदम है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, सवाए जो MPO के तहत गिरफ्तार हुए उनके अलावा बाकी सारे नहीं छोड़े जाएंगे और मुकदमात भी खारिज नहीं किए जा रहे। मामला रह गया सिर्फ और सिर्फ एक करारदाद का और कौमी असम्बली के अंदर होने वाले फैसले का, और वो अब आप लोगों की ही जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। आपके ख्याल में ठीक हैंडलिंग हो गई है? फिलहाल हम एक बड़े डैमेज से बच गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मेरा एक मासूमाना सा सवाल है मैंने अपने PTI के भाई से कि कल जो इतना इम्पोर्टेंट इजलास था जिसमें सबका आना ज़रूरी था, उसमें जो लाहौर में खून की नदियां बही हैं और जो आवाम को मुश्किलात पैदा हुई हैं और जो मीडिया ब्लैक आउट हुआ है, और मेरे और आपके बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जा सकते, कौन सा एरिया डेंजर जोन है, कौन सा नहीं है, कौन से जगह पे लोग मुश्तइल हुए हैं, कौन सी जगह पे नहीं हुए हुए। मैं पूछना चाहती हूँ हुकूमत से कि प्राइम मिनिस्टर साहब कल कहाँ थे? क्या ज़रूरी काम था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे? दूसरा जी बताएं जी, कहाँ थे प्राइम मिनिस्टर? कि जो साथ साथ जवाब लेती जाएं आप। बताएं जी, किधर थे कल प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं आए? चीमा साहब नहीं, कहाँ पे आना था जिन्होंने? असेंबली में जब सारे आए तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए, ये सवाल पूछा मायज़ा साहबा ने। नहीं, मायज़ा हमीद साहबा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ आना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को? जी, मायज़ा साहबा कह रही हैं कि कौमी असेंबली में आना चाहिए था, और किधर आना है? उस असेंबली में जहां से वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल ये जो बड़ा सेंसिटिव इशू था, आप कह लें TLP वाला, और उसमें मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लें या उनके मॉनिटरिंग के हवाले से बात कर लें या जो टीम भेजी थी उसके हवाले से, हमने हाईएस्ट लेवल के लोग वहाँ भेजे हुए थे और उनके साथ हम राब्ते में थे, और हमने जो एक क्राइसिस इन्होंने एक क्रिएट करने की कोशिश की उसको बिल्कुल मतलब अवॉइड किया है और उसे कौम को बचाया है उससे, और जो डैमेज क्रिएट करना चाह रहे थे या बनाना चाह रहे थे, तमाशा जिस तरह ने बनाया है कि देखें, वो कुछ लोग तो जज्बाती थे या इमोशनल थे या आप कह लें कि जेन्युइन एक बात कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू था, और मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है कि जिसका माजी बड़ा दागदार है इस हवाले से कि इशू शुरू इनके दौर में हुआ, इशू शुरू इनकी वजह से हुआ, या इशू जो तौहीन रसालत के कानून में चेंज करने की कोशिश। नहीं सर, सवाल ये था, मैं देखें, ये मायज़ा हमीद साहब बात कर रही हैं, अभी उनकी बारी है। एक मिनट चीमा साहब, उनकी बारी है, वो बात मुकम्मल कर लें फिर आप आइएगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि प्राइम मिनिस्टर कल कहाँ थे, बस सिर्फ ये पूछा। क्या कोई इससे ज़्यादा ज़रूरी काम था जो वो कल सेशन में नहीं आए? मैं कह रहा हूँ इस हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी इस इशू को या इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी मतलब तकरीबन हर जगह मौजूद थे। वो ठीक है मायदा जी, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। जी मायदा, अगला सवाल पूछ लें आप। ठीक है जी, मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ PTI के कॉलीग की अपने के, वो इस सवाल को आए बाएं शाएं कर रहे हैं, लेकिन बात तो फिर भी वही है, सवाल तो वहीं खड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है चाहे सिलेक्टेड है, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इतने बड़े इशू पे क्यों नहीं आए, ये सवाल तो मेरा अभी भी है। ठीक है। एक और सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मदीना की रियासत कहते हैं अपनी हुकूमत को,
ان سے پوچھیں کہ یہ جو پولیس مین وہاں پہ شہادت جنہیں شہید ہوئے وہاں پہ، جو لوگ پیرالائز ہوئے، 8 پولیس مین وہاں پہ پیرالائز ہوئے، لاہور میں خون بہتا رہا 4 دن، انٹیریئر منسٹر کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، پارلیمان کا اجلاس فرائیڈے کو تھا، کسی کو بریفنگ نہیں دی گئی کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. ان سے سوال پوچھیں کہ کیا پرائم منسٹر لاہور گئے، جا کے تعزیت کی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ گوا دی اس یہ جو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور ایک جو غلط قسم کا فیصلہ کیا، ایک کانٹریکٹ کر کے پھر اس سے پیچھے ہٹے ہیں، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ عوام کو جو ہے وہ پے کرنی پڑی ہے. اس کا ان سے پوچھیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب ادھر گئے ہیں کہ چلو ادھر ہی چلے جاتے. اچھا نہیں، مجھے بتا دیں کہ یہ تحریک لبیک کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں یا پولیس والے شہید ہوئے ہیں، کدھر کا آپ کہہ رہی ہیں کہ کہاں جانا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو؟ دونوں طرف جانا چاہیے تھا جی. جی جمشید اقبال چیمہ صاحب جواب دے دیں. اس کو مس ہینڈل کیا ہے تو دونوں طرف جانا چاہیے تھا. کہاں گئے تھے؟ کتنا امپورٹنٹ، کون سا امپورٹنٹ کام ہے؟ جی چیمہ صاحب پھر بتائیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں اس میں مس ہینڈل کہیں بھی نہیں ہوا. یہاں پہ ایک بڑا کرائسس تھا، بڑا کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں مجرم یہ لوگ تھے جو اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں، انہیں تو خود کٹہرے میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ورکر وہاں کیا کر رہے تھے، آپ کا رول اس میں کیا تھا، یا ان کو فائنانس کون کر رہا تھا، کرنے کی کوشش کون کر رہا تھا. سو یہ جو پولیس کے آپ کہہ لیں کہ جو جوان شہید ہوئے ہیں، پیرالائز ہوئے ہیں، جن کی فیملیز ڈیمیج ہوئی ہیں، وہ ایک منٹ سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این فائنانس کر رہی تھی. میاں نواز شریف کی پارٹی نے اگر یہ کام کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این فائنانس کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، فائنانس بھی کر رہی تھی، شامل بھی تھی. یہ فائنانس بھی کر رہی تھی، شامل بھی تھی. یہ سب سے زیادہ شرارتی اور فساد کرنے والی پارٹی اس وقت یہ بنی ہوئی ہے، اور خود ملک سے بھاگے ہوئے، بچے بھاگے ہوئے، باپ بھاگا ہوا، سمدھی بھاگا ہوا، سارے بھاگے ہوئے، اور اس ملک میں فساد کریٹ کر رہے ہیں. بھئی اگر آپ لوگوں کو کوئی ناموس رسالت سے کوئی پیار ہے تو وہاں لندن میں چھوٹا موٹا کوئی مظاہرہ ارینج کر دیں، لندن میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی لابنگ کر لے اس معاملے میں. ہمیں بھی کچھ ملے نا سننے کو کہ اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم رہنے والا بندہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ لابنگ کرے کہ ناموس رسالت کو آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کیا کریں، یا یہ فرانس کے خلاف کو بیان دے دیں. کوئی چیز آئے، بھئی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آج بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن پارٹی ہے سب سے بڑی آپ کی، تو کیا آپ کا رول کیا ہے؟ سر سوال کے جواب میں سوال ہی آ رہا ہے آپ کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر لاہور آئیں گے، ہیں یہ پیرالائز ہوئے، پرائم منسٹر لاہور آئیں گے اور آ کے پولیس والوں کی اور ان لوگوں کی مجرم یہ ہے نا. میں ان سے سوال کیوں نہ کروں؟ میں یہ مجرم ہے، میں تو ان کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. میں تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. یہ مجرم ہے، مفرور بھی ہے، مجرم بھی ہے. کچھ بھاگ گئے، باقی یہاں فساد کریٹ کر رہے ہیں. تو جو بھاگے ہوئے ہیں وہ تھوڑا ہے کہ یہاں اس ملک کو لوٹ کے آپ بھاگ گئے، پھر آپ جو باقی چھوڑے ہوئے ہیں ان کے تھرو فساد کریٹ کر رہے ہیں، اس ملک میں ہر ہونے والی برائی کا فائنانس کر رہے ہیں، اور پھر یہاں بڑے بڑے اعتماد سے آپ سوال بھی پوچھ لیتے ہیں آ کے. بھئی کٹہرے میں آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم تو اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی، ہم نے مینیج کر لیا اللہ کے فضل سے. وجہ یہ تھی ہماری نیت ٹھیک تھی. آپ شرارت کر رہے تھے، آپ دوبارہ اس میں خراب ہوئے ہیں، دوبارہ آپ ڈیمیج ہوئے ہیں اس میں. جی مہتا صاحب اس کو آپ جواب دے دیں، کیونکہ آپ فائنانس بھی کر رہے تھے اور شرارت بھی کر رہے تھے. ایٹ دا ہیلم آف افیئر سے اور پرائم منسٹر جائیں گے. باقی پرائم منسٹر کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یہ آپ نے ان کے شیڈول آپ نے نہیں دینا، وہ ہم نے وہ طے کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں اب روبینہ صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن اب مائدہ آپ رسپونڈ کر لیں. شرارت بھی آپ کی ہے، فنڈنگ بھی آپ کی ہے، اور یہ آپ اس کے پیچھے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو نواز شریف صاحب سے کہیں کہ فرانس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں. چیمہ صاحب کو کہیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے، ان سے پوچھیں، مجھے دے دیں یا ٹی وی پہ دے دیں، کوئی ثبوت دے دیں کہ ہماری پارٹی نے کچھ فائنانس کیا ہو، یا ہماری پارٹی نے کوئی جو ہے کچھ لوگوں کو، یا ہماری پارٹی کے لوگوں نے مشتعل کیا ہو کسی کو، تو اس کا کوئی ثبوت دے دیں نا. اس طرح جو ہے غیر ذمہ دارانہ سے سٹیٹمنٹ دینا تو جو ہے مجرمانہ ہے. میں ضرور ثبوت دوں اگر آپ مان جائیں، اگر آپ ثبوت کی کچھ قدر کریں تو میں ضرور مانوں. اگر آپ قدر ہی نہ کریں، اگر آپ کے اتنے زیادہ پیسے پکڑے جائیں، وہ بھی باری بول رہے ہیں نا، پھر بھی آپ پاک صاف ہوں، دو انگلیاں کھڑی کر دیں، تو میں پھر ثبوت آپ کو کیا دوں، ورنہ میں دے دوں. باری بول رہے ہیں، آپ بات کرنے دیں مجھے. لیٹ می کمپلیٹ. آپ کے پاس، آپ حکومت میں، آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے بات سننے کا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. صرف اگر آپ وزیر اعظم کو کہیں گے سب کچھ اچھا ہے نا تو اس سے حکومت نہیں چلتی. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے کہ پی ایم ایل این کی انوالومنٹ ہے کسی طرح بھی اس واقعے میں.
اسی طرح مجرمانہ طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح مشتعل اس چیز کے اندر تھے، یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا اس کا ہم پارٹ نہیں تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو آپ نے معاہدہ توڑا اس کا ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں۔ جو آپ نے قرارداد پیش کی وہ آپ اس کی اونرشپ بھی نہیں لے رہے، اور جو پرائیویٹ ممبر نے دیا اس کا بھی آپ نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا، اور جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو فلور دینا تھا اس وقت آپ نے ان کو فلور نہیں دیا، اور انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں معاہدے میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے دیں، اور آپ لوگوں نے ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی اور ان کو اپنا حق چھیننا پڑا۔ تیسری بات یہ ہے میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے عمران، ایک منٹ، یہ ریکارڈ کا حصہ، سوال تو سن لیں۔ سوال یہ ہے کہ اسپیکر دفعہ بولنے نہیں دیتے، یہ شکایت پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہی، پرویز مشرف کے دور میں بھی رہی، پی ایم ایل این کے دور میں ایاز صادق صاحب سے بھی لوگوں کو رہی، اپوزیشن کو، اور یہی شکایت آج اسد کیسر صاحب سے بھی ہے۔ لیکن کیا سابق وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے وہ کہیں جوتا اتار کے مار دوں گا میں آپ کو؟ آپ کے خیال میں وہ ٹھیک کیا انہوں نے؟ دیکھیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اسپیکر صاحب، اور سب کے ساتھ ان کا رویہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے وہ کبھی بھی نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں بہت کم کبھی شاذ و نادر ہی ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ میں کہا جائے کہ قبریں کھودی جائیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا کہ جو ہے کہا جائے کہ جو ہے اوے آئی جی گالیاں نکالی جائیں۔ اچھا، کیونکہ کنٹینر کے اوپر عمران خان اور طارق القادری صاحب نے سخت جملے بولے تھے۔ پاکستان میں یہ بھی نہیں ہوا کہ کبھی ریڈیو پہ جا کے ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوئے۔ پاکستان میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ٹی وی پہ کہا کہ گراؤ جھلاؤ، آپ کے انٹیریئر منسٹر آن ریکارڈ یہ کہہ چکے۔ کیونکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سارے سٹیٹمنٹ غلط تھے، اس لیے شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کو اجازت ہے کہ وہ سپیکر کو جوتا مارنے کی بات کریں، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ پارلیمنٹ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ میں آپ نے گالم گلوچ کا اڈا بنا دیا پی ٹی آئی۔ مجھے کوئی ایک گالی تو بتائیں پارلیمنٹ میں، کوئی مجھے ایک منٹ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر اپوزیشن کو جب معذرت کے ساتھ مائزہ یہ جتنی باتیں آپ نے مجھے بتائیں یہ ساری پارلیمان سے باہر ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کون سی گالی کس نے دی مجھے بتائیے آپ۔ میں اس کا جواب آپ کو دے رہی ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دینا ہے معذرت کے ساتھ۔ جب آپ نے گالم گلوچ کا اڈا بنا لیا پارلیمنٹ کو، اور آپ نے ایک حکومتی ارکان کو، جو اپوزیشن کے ارکان کو، فارمر پرائم منسٹر کو آپ جو ہے فلور دیتے نہیں ہیں، اور اپوزیشن کے ممبر کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے فلور نہیں دیتے، تو ان کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، یہ میرا جواب ہے۔ اچھا، لیکن اب میرا سوال پھر وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ جتنے بیانات آپ نے دہرائے یہ بیانات غلط تھے، لیکن پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں تھے۔ کے فلور پہ سپیکر کو جوتا مارنے کی بات میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اور وہ انفارچونیٹلی سابق وزیر اعظم کے منہ سے سنی ہے، تو وہ اچھا نہیں لگا۔ روبینہ قائم خانی صاحبہ، میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں ایشو کو۔ آپ نے استعفیٰ ڈیمانڈ کیا ہے عمران خان صاحب سے مہنگائی کی بنیاد کے اوپر۔ اب لکیلی ہمارے ساتھ جو ایڈوائزر موجود ہیں پرائم منسٹر کے، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہی ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو مہنگائی تو بڑھتی اور کم ہوتی ہے، آپ کے دور میں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آپ کے خیال میں یہی ایک ریزن ہے جس پہ اس حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ کیونکہ اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی رول ہے، اور جو مہنگائی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے وہ سندھ اور پنجاب سے ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں جگہ پہ گورننس بہتر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں نسبتاً کچھ بہتر ہے، رپورٹ ہو رہی ہے جو۔ آپ بتائیں کہ آپ اس کے لیے لائے عمل کیا ہے جو آپ نے مانگا ہے، کیوں مانگا، اور کیسے آپ حاصل کریں گے؟ جی بالکل، پہلے تو شکریہ عمران صاحب کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا کافی دیر بعد، اور ایک جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں جو جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے وہ والی بحث ہو رہی تھی، اور میں یہ کہوں گی کہ بالکل جو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جب بھی ہم نے اگر کوئی چیز اگر کوئی جمہوری حکومت اگر ہے یا جو نام نہاد ہم جن کو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ بھی ہیں لیکن کچھ بھی ہو وہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ایک پروسیس کے تحت الیکشن لڑ کے وہ ممبران آئے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ جو ہے پرائم منسٹر بنے ہیں، تو ان کو خاص طور پر جو انکمپیٹنسی کی ہم شروع
سے بات کرتے ہیں, جب بھی آپ ٹی وی ٹاک شوز میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں, آپ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہ واحد حکومت ہے کہ جس میں انکمپیٹنسی جو ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بڑے بڑے دعوے کر کے عمران خان صاحب جو ہے اس ملک پہ مسلط ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ڈیم بنا دوں گا, میں جو ہے وہ مہنگائی کو ختم کر دوں گا, میں کرپشن کو ختم کر دوں گا, اور بڑے بڑے پتہ نہیں کون کون سی باتیں جو آپ اور ہم سنتے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کی. اب بات یہ ہے کہ 3 سال ہونے پہ آ رہے ہیں اور جو ہے رزلٹ جو ہے وہ صرف اور صرف 0 ہے. کوئی بھی ایک میں یہ کہوں گی کہ بے روزگار نوجوان کو نوکری نہیں ملی ہے. کہیں پر بھی اگر آپ مہنگائی کی شرح اگر آپ دیکھیں تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. پہلے جو ادویات لوگ خرید لیتے تھے, پیناڈول کی گولی اگر کوئی خرید سکتا تھا غریب آدمی, تو اب وہ اگر جو کرونا وائرس میں سب سے زیادہ افیکٹو وہ ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی اب لینے جیسی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو کرونا کے بھی جو کیسز ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. کرونا ویکسین کی بات کی جائے تو اس میں بھی حکومت کی جو ہے وہ انکمپیٹنسی نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے اور وہ آسانی سے نہیں مل پا رہی ہے, اور لوگوں ابھی تک جو ہے وہ جو ایک ٹارگٹ ہے وہ ابھی تک ہم نے جو ہے کور نہیں کر پائے ہیں اور اس کو اچیو نہیں کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو خاص طور پر اب کیونکہ حکومت کو جب اگر آپ صحیح سے نہیں چلا سکیں یا آپ عوام کے درد پہ جو ہے وہ زخموں پہ مرہم نہ رکھ سکیں تو آپ نمک بھی نہ چھڑکیں کہ جس طرح سے دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی آپ دیکھیں کہ جو ڈالر کے ریٹ پہلے تھے اور اب ہیں, اور جس طرح سے اگر کوئی بھی انسان جو ایک وقت کی روٹی بھی کھاتا تھا, مطلب آپ متوسط طبقہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے, یا تو ہم جو کہتے تھے کہ جو امیر ہے یا پھر بہت زیادہ غریب ہے, جو بیچ والا طبقہ ہے وہ تو اب ختم ہو گیا ہے کہ وہ جو مطلب جو سفید پوش تھا وہ اب پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے, اور اسی وجہ سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بہت ہو گیا. کیونکہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ جو حالات ہیں خاص طور پر کرونا کے جو ملک میں جو ایشوز جس طرح سے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ڈسٹرب کریں, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو ٹائم دیں اور اس طرح سے اگر وہ ایشوز کے اوپر کنٹرول کر سکیں تو ان کو ہم نے ٹائم بھی دیا, اور 3 سال اب بہت ہو چکے ہیں. تو ہماری یہی ہے کہ اب بہت ہو گئی ہے عوام کی, اب جو ہے وہ میں یہ صبر کا پیمانہ لبریز سے پانی گزرتا جا رہا ہے. جی بالکل, اور اب یہ کوئی جو ہے وہ صورت نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب مزید بیٹھیں. آپ دیکھیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی اگر فورن ایشوز ہو, انٹرنل ایشوز ہو, اس پہ ان کی انکمپیٹنسی جو ہے وہ عروج پہ نظر آتی ہے, وہ یہ کنٹرول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. چلیں اس لیے آپ ان سے ریزائن مانگ رہے ہیں. مجھے ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں, چیمہ صاحب رسپونڈ کریں گے, پھر آپ کے پاس میں واپس آتا ہوں. ایک بریک لیں, ابھی آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی چیمہ صاحب, اب کیونکہ مہنگائی آپ نے بات کی ہے اور لگاتار ایک فیلئر ہے گورننس کا جس کی نشاندہی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کہتی ہے مستعفی ہو جائیں, یعنی سادی بات یہ ہے کہ آپ نے تحریک لبیک والے معاملے کی ذمہ داری ڈال دی ہے نون لیگ پہ, تو یہ مہنگائی والی ذمہ داری بھی نون لیگ پہ ڈالیں گے یا پیپلز پارٹی پہ ڈالیں گے؟ 3 سال تو آپ کو بھی ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈالر کی بات کی ہے انہوں نے, تو ڈالر میں اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی یہ وہی پارٹی ہے جس کے دور میں 66 روپے سے ڈالر جو ہے وہ گیا تھا 105 روپے پہ. تو جس پارٹی آپ کہہ لیں کہ 40 روپے ڈالر مہنگا کیا, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈالر ہم نے مہنگا کیا ہے. دوسری اگر چینی کی بات کریں, چین اس میں اسپیشلی دیکھیں اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر, یہ دو مطلب انفلیشن اگر دیکھیں تو انفلیشن میں آپ کہہ لیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں 2 چیزیں ہیں, آپ کا تیل ہے اور آپ کی بجلی ہے, اور صوبائی گورنمنٹوں کے ہاتھ میں آپ کی خوراک ہے اور باقی ساری چیزیں صوبائی گورنمنٹوں کے ہاتھ میں ہیں. اب اس میں یہاں پہ اگر دیکھیں تو چینی, آٹا, دودھ, تیل, گھی, ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں تو کون سی چیز, میری بہن روبینہ بتا دے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کراچی میں یا حیدرآباد میں یا سکھر میں یا لاڑکانہ میں سستی ملتی ہے اور لاہور اس سے مہنگا ہے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ لاہور میں آٹا پورا سیزن 400 روپیہ فی 20 کلو, 20 روپے فی کلو آٹا پورے پچھلا سال سستا رہا ہے پنجاب میں ایز کمپیئر ٹو سندھ.
आटे की बात कर रहा हूँ मैं। दूध अगर आज भी आप कराची का रेट देख रहे हैं, लाहौर का देखें, गुजरांवाला का देखें, इस्लामाबाद का देखें, कराची का रेट आज भी 25 रुपये ज़्यादा है दूध का। सब पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं, सबसे बड़ा आइटम दूध है, उसके बाद दूसरा आटा है। ये दोनों आइटम जो हैं कराची में या सिंध में ज़्यादा महंगे हैं, पंजाब और KP के में से सस्ते हैं। उसके बाद अगर आ जाए घी की बात कर रहे हैं, तेल की बात कर ले, बाकी चीज़ों की बात करें, तो मुझे कोई पॉइंट आउट कर दें कि इनकी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, इतना मेडिसिन चले, मेडिसिन का बता दें। फिर बल्कि वो बाहर से पड़े एक तो आपने अच्छा काम किया कि वो जरदारी साहब बड़े लायक हैं। एक मिनट मुझे बात कर, जरदारी साहब बड़े लायक हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो इनके यहाँ इतनी कम्पिटेंसी है कि ये खुर्शीद शाह के थ्रू, आप कह लें सुहेल सियाल के थ्रू, आप कह लें इनके वज़रा की, अगर शर्जील मेमन की देखें, कायम अली शाह की देख लें, ये कौन, मतलब कि किस कम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं भाई? सारे अनपढ़ तो आपने रखे हुए हैं, सारे आपने रखे हुए हैं, मतलब ये चूहे आपकी गंदम खा जाते हैं और खा जाते हैं लाखों। सर आपने तो पंजाब में PhD वज़ीर आला रखे हुए हैं ना। हर साल आप फूड डिपार्टमेंट गंदम चोरी कर लेते हैं, ज़मीनों पे आपका कब्जा है, पानी चोरी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है बाकायदा, और कराची को आपने डबो दिया, आपने कभी इख्तियार नहीं दिया, आपका लोकल गवर्नमेंट कभी इख्तियार नहीं दिया। आपसे ज़्यादा तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में आपसे ज़्यादा नालायक गवर्नमेंट आज तक नहीं किसी की। सबसे ज़्यादा बदकिस्मत सूबा सिंध है कि जिसमें आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, और मतलब उस हद तक कि मतलब गवर्नमेंट बाकायदा एक क्रिमिनल का रोल प्ले करती है। जहां आप रोल प्ले करते हैं वहां आके बड़े आराम से एक बच्चा भेज देते हैं, वो आके कहता है, कभी ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करते, कभी वो मुकर जाता है इस बात से। हुकूमत जरदारी साहब कह रहे हैं बोलने के लिए, इसको भेज देते हैं। भाई आपका जो बाख्तियार आदमी है उसको बोलने के लिए भेजा करें। बिलावल के हाथ में क्या है कि मुस्लिम लीग नून के साथ कभी PDM में बिलावल क्या कर रहा था और बाद में जरदारी साहब ने क्या किया, उससे पहले जितनी भी तरीकें चली हैं बिलावल क्या कहते हैं और जरदारी साहब क्या कहते हैं। आपके मतलब हमें बताएं कि हम बिलावल साहब को सीरियस पे लें या ना लें। उस बंदे की बात, जो आपका चेयरमैन है, उसकी बात को सुना करें या ना सुना करें, उसकी बात पे तबसरा भी करें कि ना, कि उसकी बात कोई और होती है, पीछे आपका एक्शन कोई और हो जाता है। हम तो अगर बिलावल साहब हमें कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, तो मेरा ख्याल है हम तो इसका मतलब ये लेंगे कि पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि इस्तीफा ना दे। मतलब जो कुछ पहले किया कि बिलावल कुछ और करता है, जरदारी साहब कुछ और करता है। या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जरदारी साहब से करा लिया करें या फैसले बिलावल से कराएं। बाकी नालायकी की बात है, नालायक आप सबसे ज्यादा है, तारीख के सबसे ज्यादा नालायक आप, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और आप अपोजिशन की तरह रोल भी प्ले ना किया करें। आप गवर्नमेंट हैं, आप अपना हिसाब दिया करें कि आपका पानी बेहतर है, वहाँ सेहत बेहतर है, वहाँ पर सफाई बेहतर है, वहाँ क्या बल्दियात बेहतर है, वहाँ खुराक बेहतर है, वहाँ ज़राअत बेहतर है, वहाँ इंडस्ट्री बेहतर है। कौन सी चीज़ आपने बेहतर की है? अच्छा चले, मैं एक मिनट आपके पास आता हूं, मतलब मैं एक मिनट आपके पास आता हूं, लेकिन एक चीज मुझे जरा छोटी सी मैं बिल्कुल आप करें, मैं आप ही सवाल का जवाब भी दे दें, सवाल का जवाब भी दे दें। बिलावल कहते थे कि पार्लियामेंट में रह के रोल प्ले करेंगे, पार्लियामेंट में रह के रोल प्ले करेंगे, इसलिए इस्तीफा नहीं देना चाहते। कल जब रोल प्ले करने का वक्त आया, आप भाग गए वहां से, पार्लियामेंट से, सिर्फ इसलिए कि अगर फ्रांस का सफीर निकालने की बात करेंगे तो अपना मौक़िफ़ खराब हो जाएगा, नहीं निकालने की बात करेंगे तो जत्थे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है इमरान साहब। मैं ये कहूँगी कि अगर पार्लियामेंट की अगर यही जो वक़्त है जो इमरान खान साहब ने बना दी है, फिर तो उसका कोई फंक्शन नज़र ही नहीं आता। आप सड़कों पे जो है वो बैठ के TLP के साथ जो है वो मुआहदे करते हैं, और फिर ना ही उस मुआहदे की कोई खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही उसको बनाते हैं, और फिर ना ही कोई पार्लियामेंट के सामने उसका मसवदा कोई भी जो है वो पेश करते हैं। तो फिर उस पार्लियामेंट में जहाँ पर आपकी सुनवाई ना हो, जहाँ पर इमरान खान साहब उसको कोई वक़्त ही ना देते हों, और फिर जो उसकी जो ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ, तो वो सिर्फ एक पार्लियामेंट को तो वो एक कवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अभी मतलब उनसे खुद से TLP नहीं संभली जा रही थी, मुल्क में हालात नहीं संभले जा रहे थे, तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया जाए और वहां पे इसी तरह के वाकयात होंगे, और फिर लोगों का जो है वो जो जहन है वो डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन रुबीना, ये तो आपकी डिमांड थी कि पार्लियामेंट में लेकर आए। आज हम इट वाज योर डिमांड कि पार्लियामेंट में लेकर आए। हमारी डिमांड थी, लेकिन अब वो ले आए हैं तो आप कह रहे हैं क्यों लाए? हुआ TLP के साथ, वो तो नहीं लेकर, वो उन्होंने तो सिर्फ एक सेशन बुलाया है, अदरवाइज पार्लियामेंट के मेंबरान के सामने जो मुआहिदा हुआ है वो तो पेश नहीं किया गया। उसकी तो कोई भी तहरीरी शक्ल जो है पार्लियामेंट के सामने नहीं पेश की गई। मेरी बहन आप आके ले आती, बनाया, खुद ही तोड़ दिया। आप देखे तहरीरी मुआहिदा जो भी था आप ले आती वहां पे। चले, जब हम ही सब कुछ ले आते तो फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? आप लोग क्यों बैठे हैं? अच्छा, आप लोग बात कर ले, वो कह रहे हैं अर्जेंटली कोई ब्रेक लेनी पड़ रही है, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं। बात आप लोग कीजिएगा, मैं मायदा से शुरू करूंगा, वापस आके हमारे साथ ही रहिएगा। अभी
ویلکم بیک ناظرین. اب میں سمپلی اگر آپ سے پوچھوں مائزہ کہ آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کی اس ڈیمانڈ پہ, اس کی سیریسنس پہ یقین ہے کہ وہ واقعی عمران خان صاحب سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں مہنگائی کی بنیاد پہ, جبکہ گورننس کے معاملات سندھ میں بھی آپ کے سامنے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویسی سیاست کر رہے ہیں جیسی انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر پہلے بھی کی ہے اور آپ کو مایوسی ہوئی؟ عمران خان صاحب, میں پھر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. چیمہ صاحب کو پوچھو کہ عمران خان صاحب کتنے سی جدوں نموز رسالت کی دی جڑی قرارداد پارلیمنٹ وچ پیش ہو رہی سی, کتنے سی؟ میں انہوں نے پنجابی میں پوچھ لیا, دوا دیو. اب پنجابی میں پوچھ لیا انہوں نے چیمہ صاحب. میں اگے بولاں دی نہیں, میں اگے نہیں بولاں دی. چیمہ صاحب سوال پنجابی میں آ گیا ہے, جواب دیں کدھر تھے وہ؟ میں جب وقفہ تھا تو میں ویڈیو منگوا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر کون کون سے شامل تھے, اور بعد میں وہ توبہ طائب ہوتے رہے, بتاتے بھی رہے ہیں. تو مائزہ حمید ثبوت مانگ رہی تھی, تو ثبوت میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, ان کو دکھا دینا کہ ان کے ورکر اس میں شامل تھے. میں تھوڑے کو پوچھ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر ان کے ورکر تو لڑائی میں شامل تھے, پرائم منسٹر کدھر تھے وہ کہہ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ نہیں سی, انہاں کو پوچھ لو فون کر کے. ہاں, اور دوسرا یہ ذرا انہاں کو پوچھ لو, اگر تہاڈی ایکسس ہے تو پرائم منسٹر کو پوچھ لو کہ نموز رسالت دی قرارداد آ رہی سی پارلیمنٹ وچ, تسی کتھے سی؟ دیں جواب. اپنا کیا نام ہے عمران صاحب, جو زاہد حمید صاحب جو مائزہ کے فادر میرے دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. سو میں بہت بلنٹ کویسچن نہیں کر سکتا, نہ بہت بلنٹ جواب دے سکتا ہوں مائزہ کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کہہ لیں, ایک تو میں نے کہا کہ ان کے ورکر اس میں شامل تھے. دوسری بات مجھے ضرور کرنی ہے کہ آپ نا مائزہ, تو تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں, تو آپ کہہ لیں چلو سلیکٹڈ یا الیکٹڈ جو کچھ بھی ہے, ہم نہیں وہ بات کرتے, لیکن آپ کہہ لیں 2-3 عجیب حرکتیں انہوں نے کی ہیں ان دنوں. اگر پچھلے کچھ 4 مہینے 6 مہینے میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کبھی بھی کلچر نہیں تھا, کبھی بھی اس طرح نہیں تھا کہ جوتے کھانا, جوتے مارنا, بچوں میں جا کے کھڑے ہو جانا. اس دن بھی جس دن ووٹ آف کانفیڈنس صاحب, آپ کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, آپ نے میرے فادر کا نام لیا ہے جو آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا بڑے کہہ رہے ہیں جدہ مرضی نہ لو, سوال کا جواب دے دیں کہ پرائم منسٹر لوگ جو ہیں زبردستی جوتے کھانا یا جوتے مارنے کی کوشش کرنا, دس از ڈز ناٹ میک سینس. چیمہ صاحب میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. دیکھیں پرائم منسٹر, میں صرف آپ چلیں, آپ اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے نہ دیں, لیکن یہ آپ کو پتا ہے نا کہ پچھلی دفعہ جب دھرنے میں اس کا جواب دے لینے دیں, میں کہتا ہوں آپ کے سوال کا مجھے جواب دے لینے دیں. گولی لگی تھی, آپ کو یہ پتا ہے نا, یہ آپ کو علم ہوگا نا کہ ہم نے کس طرح کی قیمت ادا کی ہے ان دھرنوں میں. اور اگر آپ کو لگتا تھا کہ پی ایم ایل این کے لوگ انوالوڈ ہیں تو آپ نے میڈیا بلیک آؤٹ کیوں کیا تھا؟ آپ نے دکھانا تھا پی ایم ایل این کے لوگ انوالوڈ ہیں. آپ نے تو میڈیا اور سوشل میڈیا ایسے بلیک آؤٹ کیا تھا جیسے آپ لوگ. میں کہتا ہوں سوشل میڈیا تو نہیں کر سکے, میڈیا پہ ہوا. اب جو ڈیبیٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ کسی دھرنے کو مینج کرنے کے لیے احسن اقبال نہیں گئے تھے. احسن اقبال اپنے گاؤں ناروال گئے تھے, وہاں گولی کھائی تھی انہوں نے, اور جو جوتا کھایا تھا وہ اسمبلی میں غیر ضروری جگہ گئے تھے, وہاں کھا لیا تھا. دیکھیں کہیں بھی آپ جہاں کہیں بھی فساد ہوا ہے, یا نہیں آپ فیض آباد میں دھرنا تھا, کیا نواز شریف وہاں گیا تھا؟ فیض آباد میں دھرنا تھا, کیا شہباز شریف وہاں گیا تھا, یا آپ احسن اقبال صاحب گئے تھے, یا کوئی اور گیا تھا؟ بھائی آپ کہہ رہے جہاں بھی آپ کہہ نہیں جانا چاہیے, اس وقت جانا بنتا ہے. پاکستان دھرنے والوں کی بات تو نہیں جا سکتے اس وقت, لیکن میری عرض سنیں. دیکھیں نواز شریف صاحب اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جا کے ماڈل ٹاؤن کے زخمیوں کو اسپتال میں ملتے تو وہ امید رکھتے کہ یہ والے سانحے کے بعد بھی عمران خان صاحب جا کر زخمیوں سے ملتے. تو یہ روایت ہی نہیں ہے پاکستان میں. سوال جو مائزہ نے پوچھا وہ بڑا صاف اور سادہ سوال ہے کہ جب قرارداد پیش کی جا رہی تھی سفیر کو نکالنے کی, اس وقت پرائم منسٹر اسمبلی میں کیوں نہیں آئے؟ سادہ سوال ہے, اس کا جواب آ جائے. نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا, اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہاں تھے اس وقت. ٹھیک ہے, مطلب چونکہ میں اچھا اب عمران آپ پلیز مجھے موقع دینا, پلیز 5 منٹ مجھے دیں, میں نے مہنگائی پہ بات کرنی ہے.
جی میں نے روبینہ صاحبہ کے بعد واپس جانا ہے کوئکلی، کیونکہ وقت آپ لوگوں نے بہت ضائع کر دیا. مائدہ جو کہنا آپ جلدی سے کہہ دیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو کہیں کہ ان کے تواسط سے میں کہہ رہی ہوں، آپ کے پروگرام کے تواسط سے کہہ رہی ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں. کووڈ جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ لائنوں میں اپنی جان کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہاں جائیں اور جا کے جو ہے دیکھیں کہ وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور میں چیزیں اویلیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں. 2 کلو چینی ایک بندے کو مل رہی، ایک فیملی کو مل رہی ہے. 2 کلو چینی ایک فیملی جو ان سے 2 دن بھی گزارا نہیں کر سکتی. 500 روپے کی مرغی ہے، 500 روپے کی مرغی ہے جو پیپلز پارٹی نے جس بنیاد پہ استعفیٰ مانگا ہے اس بنیاد پہ آپ بھی استعفیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں، 830 روپے کا آٹا ہوتا تھا جب میاں نواز شریف صاحب تھے، اب جو ہے 1500 روپے کا آٹا مل رہا ہے 20 کلو. آپ مجھے بتا دیں پنجاب کی حکومت کدھر ہے؟ مائدہ نہ کریں، خدا کی قسم میں نے ابھی لیا ہے، میں نے ابھی لیا آٹا، میں خود خرید کے لایا ہوں. مائدہ 860 روپے کی بوری میں نے لی ہے. اور نہیں ایک منٹ میں خود خرید کے لایا ہوں ابھی میں راشن لے کے آیا ہوں. میں خود نہیں یہ نہیں، میں ابھی راشن خود رک جاؤ. میں خریدار ہوں لاہور میں، میں لاہور میں خریدار ہوں. چینی مہنگی مل رہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں چینی مہنگی مل رہی ہے. ایک منٹ آٹا 800. اچھا اب میں مائدہ بات تو سن لیں، مائدہ بات تو سن لیں، میں مائدہ بات تو سن لینا. بات تو کتنا آٹا چاہیے میں آپ کو لے دیتا ہوں 860 روپے. 860 روپے جتنا آٹا مائدہ آپ کو چاہیے نا، ٹرک چاہیے، میں آپ کو لے کے دیتا ہوں. یہ سامنے ادھر دکان ہے، یہاں مل رہا ہے ٹاؤن شپ میں. جتنے ٹرک بھائی 1500 کا آٹا 20 کلو 850 کا مجھ سے لیں، 1500 کا جا کے بیچیں، امیر ہو جائیں گے شام تک. اچھا روبینہ قائم خانی صاحبہ، آپ مشن کو کوئی اس پہ آن بورڈ لے کے کوئی طریقہ کار بنائیں گے عمران خان صاحب کے ریزگنیشن کے لیے؟ کیونکہ دیکھیے ایسے آپ کے کہہ دینے سے تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، آپ کو کچھ پولیٹیکلی کرنا پڑے گا، ایکٹیویٹی بنانی پڑے گی، اپوزیشن کو ملانا پڑے گا. جی بالکل عمران، پہلے بھی ہم نے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی تمام جماعتوں کو آن بورڈ کیا تھا. پی ڈی ایم اگر بنی یا سی او ڈی ہوا یا جب بھی ہم نے جو ہے کنسنسس کی یا ایشوز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی تو ہم نے تمام جماعتیں اسپیشلی ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، ہم نے جو ہے وہ جماعتوں کو ساتھ لے کے، کیونکہ وہ ہر جماعت کا ایک اپنا ایک اسٹانس ہوتا ہے اور وہ اچھی رائے دے سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام جماعتیں، پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہو. اور انشاءاللہ بالکل ہماری کوشش ہوگی، جس طرح سے چیمہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی زرداری صاحب کے لیے بھی اور بلاول صاحب کے لیے بھی، تو میں یہ کہوں گی کہ بلاول بھٹو میں تو ابھی بھی وہ، چاہے آپ ان کو بچہ کہیں یا جو بھی، مطلب ہم نوجوان کہتے ہیں، یوتھ کی وہ ریپرزنٹیشن ہے اس ملک میں واحد، اور ابھی بھی جو ہے ان کی بہت زیادہ فہم ہے عمران خان کے مقابلے میں. وہ بہت اچھا سوچ سکتے ہیں، وہ بہت اچھا بول سکتے ہیں اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس ملک کی جو ہے وہ فکر اچھی طرح سے کر سکتے ہیں بنسبت عمران خان. چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیریس کس کو لینا ہے دونوں میں سے؟ انہی کی بات مانی جاتی ہے، انہی کی بات مانی جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، ان کی ایک پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹرگل ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اس ملک کے لیے. انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے سیاست میں، جو ان کی فہم سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. باقی جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں انہی کی باتیں چلتی ہیں. ہمیں دونوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں جو بات کرتا ہے اسی کی مانی جائے. جی بالکل، لیکن آپ اپنی جماعت میں اگر کمپیٹنسی اگر پیدا کر لیں تو اس ملک کی عوام کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ریلیف ملے گا. اگر آپ اپنی جماعت میں اگر قائم علی شاہ بھی کمپیٹنٹ ہے پھر ہم کیا کریں؟ اگر قائم علی شاہ کمپیٹنٹ ہے پھر ہم نہیں، وہ قائم علی شاہ تو اب نہیں ہے، اب تو مراد علی شاہ صاحب اجلاس میں کہاں تھے اس وقت؟ تو جب 10 سال وزیر اعلیٰ رہا بھائی آپ کی گورننس ہے، ریزولوشن پاس جس بندے کو اپنا نام بولا تھا یہ اتنی ویژنری پارٹی ہے، اتنے لائق لوگ ہیں، اتنے ذہین ہیں، اتنے پروگریسو ہیں. مائدہ کا سوال پوچھنا بنتا ہے، مائدہ کا سوال پوچھنا بنتا ہے، اس لیے کہ مائدہ کی پارٹی وہاں پہ تھی. یہ پتہ مائدہ سوال پوچھنا اس لیے بنتا ہے کہ ان کی پارٹی وہاں پہ تھی کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے. پیپلز پارٹی تو آئی نہیں، وہ کیسے پوچھ سکتی ہے؟ بہرحال مائدہ پیپلز پارٹی پہ آپ کو یقین ہے واقعی وہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ چاہتے ہیں؟ اس دفعہ صرف پیپلز پارٹی پہ کائنڈلی بات کرتے ہیں، بتا دیں مجھے آپ کو لگتا ہے کہ یا صرف یہ بھی سیاست ہی ہے؟
دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں پتا، آپ ان سے پوچھیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو کارکردگی ہے پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن خود ہی کر دینا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا میرے پاس. یہ اوپینین ہے اپوزیشن کی، حکومت کی بات بھی آپ نے سنی. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوتی ہے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.